बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात। आज से शुरू होने वाला हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे मुकदमात जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और दीगर अदालतों में, और ये सब के सब मुकदमात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब, वज़ीर ख़ारजा साबिक़ शाह महमूद कुरैशी साहब, बुशरा बीबी और दीगर रहनुमाओं के। और एक और अहम मुकदमा वो सुप्रीम कोर्ट में होगा, और उसके बाद बहुत सारे सवालों के जवाबात मिल जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हमारी आला अदलिया क्या सोच रही है, और उसके मन में, उसके जहन में, उसके दिलो दिमाग में इस वक्त क्या रचा बसा है। ये सारी बातें इस हफ्ते खुलकर सामने आ जाएंगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं, और कौन से रहनुमा कहाँ से हिदायत ले रहे हैं और किन रहनुमाओं की क्या क्या तरजीहात हैं, अब उस पे सवालात भी हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो असली और नस्ली क़यादत है, उसने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं और वो ड्राइविंग सीट पर वापस आ चुकी है, और अब उन्होंने अपनी अलग से एक स्ट्रेटजी बना के आगे बढ़ने के लिए कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हम आपसे शेयर करेंगे क्योंकि फैसला कुन मरहला आने वाला है। अगर मुकदमात इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमात अगर मेरिट पर सुने जाएं तो वो एक हफ्ते के अंदर अंदर तमाम मुकदमात में दी गई सजाएं कलदम तस्वर होंगी, और इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन भी ख़त्म होगी, क्योंकि जिस अंदाज से वो सजाएं दी गई और जिस अंदाज से वो ट्रायल किया गया, वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अदालती निज़ाम की और पाकिस्तान के हाइब्रिड सिस्टम की वो रुसवाई का सबब बना। वो सारे का सारा हाइब्रिड सिस्टम जो है, क्योंकि ये हम सबको बल्कि नहीं बल्कि पूरी दुनिया को पता है कि इमरान खान साहब को निशाना क्यों बनाया गया और उनकी हुकूमत बरतरफ क्यों की गई। बहरहाल खबरें आपसे शेयर कर लेते हैं जी। एक तो इस हफ्ते में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है जनाब फौजी अदालतों का क़याम। फौजी अदालतें और फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल 9 मई के तनाजुर में, क्योंकि बहुत ही दर्दनाक किस्म की जो स्टोरीज हैं वो सामने आ रही हैं और अलमनाक किस्म के मनाजर सामने आ रहे हैं। 9 मई के तनाजुर में जिन लोगों को उठाया गया और उनमें से बेशुमार लोग लापता भी हैं, बेगुनाह भी हैं, और उन बेगुनाह अफराद के जो उन ख़ानदानों पे गुजर रही है वो दीदनी है, वो काबिल रहम और काबिल तरस है। लेकिन किसी को रहम नहीं आ रहा, किसी को तरस नहीं आ रहा, और वो एक हद से ज़्यादा अब वाक़तन मामलात हदूद से तजावुज कर चुके हैं। और जितने भी गिरफ्तार रहनुमा जब वापस आए हैं, गिरफ्तार कारकुनान वापस आए हैं, उन्होंने जो अंदर के हालात बताए हैं वो काफ़ी दर्दनाक मनाजिर हैं। फिर एक मैं सुन रहा था इसी तरीके से एक नौजवान गिरफ्तार हैं, उनके वालिद जो हैं अपने दूसरे भाई की कब्र पर बैठकर वो सारा किस्सा बता रहे थे कि कब्र पर बैठकर, क्योंकि उनका जो 2 बेटे थे, जो एक बेटा है वो जेल में है 9 मई के तनाजुर में, और दूसरा बेटा उनको हवालात से निकालने और उनको मुकदमे से बरी कराते कराते गुर्दों का मरीज हुआ और वो चल बसा, अल्लाह को प्यारा हो गया। तो वो फरियाद कर रहा है कि अगर उनका बेटा जो है वो वाक़तन अगर गुनाह है तो उसको अदालत में पेश करें, मुकदमा चलाएं, सज़ा है तो उसको सज़ा सुनाएं, अगर नहीं है तो उसको घर भेजें और उसको मिलिट्री की जो तहवील है वहाँ से उनको रिहा किया जाए, वहाँ से निकाला जाए, ओपन कोर्ट में मुकदमा चले, उन्हें कोई एतराज़ नहीं। और ये सारे किस्से पूरे हर जगह से ये आवाज़ आ रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ये बात कर चुके हैं, इमरान खान साहब ये बात कर चुके हैं, शाह महमूद कुरैशी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, मीडिया सब ये बात कर चुका है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। जबकि उसके पैरेलल चौधरी एतजाज़ अहसन, सरदार लतीफ़ खान खोसा, और वो बता रहे थे, यानी कि जिस आईजी को अवार्ड दिया गया है उसके बारे में चौधरी एतजाज़ अहसन साहब ने कहा था ये आईजी साहब को हमारे हवाले करें और हम आपको बता देंगे कि 9 मई कैसे हुआ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे दर्दनाक मनाज़र हैं, उसको एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि ये कोई अच्छी बात नहीं है और इससे नफ़रत फैल रही है और ख़ानदानों के अंदर नफ़रत फैल रही है और ये सरायत कर रही है पूरे मुआशरे में। बहरहाल हमारा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि
آپ تو اس لیے جی آج اس ہفتے 25 تاریخ کو یہ کیس فکس ہے اور فوجی عدالتوں میں جو قیام کا معاملہ ہے، اور یہ معاملہ اب آئے گا۔ ایک اور مقدمہ ہے، 2-3 مقدمے ہیں جو آج سب سے پہلے تو 25 آج 25 تاریخ ہے، تو 25 تاریخ کے حوالے سے ریٹائرمنٹ کے بعد قانونی رکاوٹ توڑنا، یعنی جن باجوہ اور جن فیض حمید صاحب نے کے خلاف FIR درج کروانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے، اور 25 مارچ آج کی تاریخ مقرر ہے، اور مقدمے اندراج کی درخواست دی گئی ہے کہ ہائی کورٹ نے FIA اور جن باجوہ اور جن فیض حمید کو نوٹس جاری کر رکھا ہے، اور ان میں صحافی ہمارے جاوید چوئی صاحب ہیں، شاہد مطلع ہیں، ان کو بھی پیمرا کو بھی نوٹس جاری رکھا ہے، صحافیوں کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے، اور یہ بنیادی طور پہ درخواست ہے کہ جن فیض اور جنرل باجوہ نے اپنی ریٹائرمنٹ سے 2 سال تک وہ خاموش رہ سکتے ہیں، وہ پریس کانفرنس نہیں کر سکتے، میڈیا سے بات نہیں کر سکتے، تو انہوں نے اپنا جو قانون ہے وہ توڑا ہے اور کچھ ایسی باتیں کر دی ہیں جو ان کے علم میں تھیں، جو کہ درست نہیں تھیں۔ 25 مارچ دوسرا مقدمہ ہے جی جو اہم ہے، وہ ہے فوجی عدالتوں میں معاملہ، اور اس کے لیے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کا اسپیشل بینچ جو ہے وہ 6 رکنی بینچ تشکیل دیا ہے۔ جسٹس امین الدین خان ہیں، جسٹس محمد علی مظہر ہیں، جسٹس حسن اظہر رضوی ہیں، جسٹس شاہد وحید ہیں، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس عرفان سعادت خان ہیں۔ سابق چیف جسٹس جواد خواجہ صاحب نے یہ درخواست کی تھی کہ اس کے لیے 9 رکنی لارجر بینچ بنایا جائے۔ اس بینچ میں جسٹس سینئر موسٹ ججز جو ہیں وہ شامل نہیں ہیں، اس میں جسٹس منصور علی شاہ بھی نہیں ہیں، جسٹس اطہر من اللہ نہیں ہیں، جسٹس مندوخیل نہیں ہیں، جسٹس یحییٰ افریدی نہیں ہیں، اور جسٹس عائشہ ملک نہیں ہیں۔ ان میں بہت سارے آنریبل ججز جو ہیں وہ نہیں ہیں، بلکہ یہ جو 6 رکنی بینچ بنایا گیا ہے، جسٹس جواد خواجہ صاحب جو کہ پیٹیشنر ہیں، انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز صاحب سے ایک بڑے بینچ کی درخواست کی تھی جو کہ رد کر دی گئی، اور اس بینچ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ 9 مئی کے تناظر میں جو لوگ، جو کارکنان، جو پاکستان تحریک انصاف کے اور پاکستان کے شہری جو گرفتار کیے گئے ہیں، ان کا مستقبل سول عدالتوں میں کے حوالے کیا جائے گا یا فوجی عدالتوں میں۔ بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ان میں خواتین بھی ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، عائشہ بھٹہ ہیں اور صنم جاوید ہیں، یہ خواتین ہیں۔ یہ تو نون ہیں، جو نہیں ہیں، جن کا علم نہیں ہے اور جیلوں میں ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سابق گورنر پنجاب جو ہیں عمر سرفراز چیمہ، سابق وزراء، سینیٹر، یہ بھی گرفتار ہیں، اور یہ سب کے سب رہنما گرفتار ہیں جی، اور ان کے لیے بھی پتہ چلے گا کہ کیا ہے رویہ۔ اس دوران سپریم کورٹ آف پاکستان 9 مئی کے 5 ملزمان کی رہائی کا حکم دے چکی ہے۔ جسٹس مندوخیل کی سربراہی بینچ نے حکم صادر کیا، اور انہوں نے بہت ہی سخت ریمارکس پاس کیے تھے اور بتایا تھا کہ کارکنان کو حق ہے احتجاج کرنے کا اور نعرے بازی کا، اور ٹائر جلانے سے کوئی قیامت نہیں آ جاتی اور کوئی بغاوت نہیں ہے، کوئی دہشت گردی کا مقدمہ نہیں ہے۔ تو ایک عمارت کی وجہ سے بہت کچھ کر دیا گیا، یہ خطرناک اور رجحان جس کی نشاندہی پاکستان سپریم کورٹ نے بھی کر دی تھی۔ بہرحال یہ مقدمہ، اس کے بعد جو مزید مقدمات ہیں اس میں عمران خان صاحب کے مقدمات بھی اسی ہفتے زیر سماعت ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ مقدمہ جو کنکلوڈ ہونے کی طرف جا رہا ہے وہ ہے سائفر کا، اور سائفر میں خاص طور پہ اب ہیئرنگ بھی ہو چکی ہے اور مزید انکشافات ہو چکے ہیں۔ اسد مجید صاحب بدستور روپوش ہیں، سابق سیکرٹری خارجہ، اور اعظم خان صاحب یہ روپوش ہیں، منظر عام پہ نہیں آئے، ان کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا، اور ان سب کو کہاں ہیں، یہ کس حالت میں ہیں، اور یہ اپنی مرضی سے خاموش ہیں یا ان کو خاموش کروایا گیا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف مطالبہ کر چکی ہے کہ یہ واپس سامنے آئیں، منظر عام پہ آئیں اور اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جبکہ دوسری جانب اسی ہفتے میں عمران خان صاحب پہ کور کمانڈر ہاؤس پہ جو حملہ اس میں بھی مقدمہ ہے، اس میں عمران خان صاحب کی ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں۔ 27 مارچ تک ضمانت میں توسیع کی گئی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی ضمانتوں میں توسیع کی جا رہی ہے، دیگر رہنماؤں کی ضمانتیں ہو چکی ہیں، لیکن معاملہ سپریم کورٹ پہنچا ہوا ہے، اور کبھی GIT کا کہا جاتا ہے GIT بن گئی، اور کبھی کچھ کہا جاتا ہے اور کبھی کچھ، اور اس دوران صحافیوں پہ مسلسل دباؤ موجود ہے۔ اب آتے ہیں جی اس کے ساتھ ہی اس کے بعد توشہ خانہ کیس بھی اسی ہفتے شروع ہونا چاہیے، اور کیونکہ وہ بھی سائفر کے بعد اس مقدمے کی، اگر سائفر کا فیصلہ ہوتا ہے میرٹ پہ، تو عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب پہ
یہ مقدمہ خارج ہو جائے گا اور ان کی رہائی اس مقدمے کی حد تک، کیونکہ ان مقدمات میں سپریم کورٹ نے سائفر کیس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ضمانتیں منظور کر لی تھیں، اور ضمانتیں منظور کرنے کے بعد ان کو رہا نہیں کیا گیا تھا، لہٰذا یہ کیس اتنا کمزور ہو چکا ہے اور جو سزائیں سنائی گئی وہ ہمارے سامنے ہیں۔ یہی سچویشن جو ہے وہ توشہ خانہ میں بھی ہے اور توشہ خانہ میں بھی یہی معاملہ ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں جی، پاکستان تحریک انصاف۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ اب اسٹریٹجی بنا رہی ہے، اسٹریٹجی ترتیب دے رہی ہے، اور اس اسٹریٹجی کا بنیادی مقصد جو ہے وہ ہے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی اور تحریک انصاف کے جو دیگر رہنما ہیں اور کارکنان ہیں ان کی رہائی کے لیے ایک احتجاجی تحریک، اور کیونکہ جب تک یہ احتجاجی تحریک اور پبلک پریشر نہیں ہوگا عمران خان صاحب کو رہا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، جنہوں نے ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب انتہائی ان کی حالت سنجیدہ ہے اور ان تک رسائی نہیں دی جا رہی، وہ گرے ہیں، تشدد ہوا ہے، کیا ہوا ہے، اتنی چوٹیں کیوں ان کو آئی ہیں، کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں۔ کل پاکستان تحریک انصاف فرسٹ ٹائم جو ہے وہ میدان میں آئی ہے اور انہوں نے چودھری پرویز الہی صاحب کا معاملہ بھی اٹھایا ہے۔ تو مراد سعید صاحب جی انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس ٹویٹ میں 2 دن پہلے کہا تھا کہ ہم ایک اسٹریٹجی بنا رہے ہیں اور ایک باقاعدہ طور پہ پلان کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے پبلک پریشر بڑھایا جائے۔ خیبر پختونخوا میں حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، تو مراد سعید صاحب نے ایک ٹویٹ کر دیا ہے اور ٹویٹ میں انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آج سوات سے عمران خان، بشرا بی بی، تحریک انصاف کی قیادت اور کارکنان کی رہائی اور پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ کی واپسی کے لیے تحریک کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور آج انشاءاللہ باقی اضلاع کے لیے بھی شیڈول جاری کرنے جا رہا ہوں۔ جب بھی کور کمیٹی کی جانب سے دھرنے یا لانگ مارچ کا فیصلہ آیا ہماری تیاری انشاءاللہ مکمل ملے گی اور پوری قوم پاکستان کے پرچم کے ساتھ اسی طرح عمران خان کی رہائی اور اپنے مینڈیٹ کی واپسی کی تحریک کا بیڑا اٹھائے گی جیسے انہوں نے 8 فروری کو اٹھایا تھا۔ فیصلہ سازوں کو خبر ہو کہ پاکستانی قوم اب ناموں کی محتاج نہیں رہی۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ہر عمل اور بات کو وطن دشمنی اور دہشت گردی سے جوڑا جا رہا ہے، لیکن عمران خان نے اس قوم کی سوچ کو بھی آپ کے بیانیوں سے آزاد کر دیا ہے۔ وہ جان چکی ہے، قوم جان چکی ہے کہ ان کے فیصلے کی توہین ہی اصل وطن دشمنی ہے، ان کے مینڈیٹ کی چوری ہی اصل دہشت گردی ہے۔ آپ اس آڑ میں خیبر پختونخوا میں جن کارروائیوں کا ارادہ رکھتے ہیں ان سے باز رہیں۔ یہ سلسلہ اب تشدد اور کشیدگی کی طرف بڑھ رہا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو، ان کے رہنماؤں کو یہ تصور کر لیا گیا ہے کہ ان کو سکھ کا سانس نہیں لینے دینا، ان کو ان کی آکسیجن تک بند کی جا رہی ہے۔ وہ یوم آزادی منائیں تو ان کے خلاف مقدمات درج ہوتے ہیں، وہ یوم قائد اعظم منائیں تو ان کے خلاف مقدمات درج ہوتے ہیں، وہ یوم دفاع منائیں تو بھی درج ہوتے ہیں، وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں تو بھی ان کے خلاف مقدمات درج ہو رہے ہیں، اور آخری یوم پاکستان کی تقریب اور یوم پاکستان منایا ان پہ مقدمات درج ہوئے اور ان کی گرفتاریاں ہوئیں۔ تو یہ جو رویہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، یہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف وہ جو ہے سچویشن کو گھمبیر سے گھمبیر تر کر رہا ہے، اور یہ بات جو ہے وہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہو سکتی کہ جمہوریت بھی ہو، آئین بھی ہو، قانون بھی ہو، اور ان سب کے ہوتے ہوئے ایک سیاسی جماعت پر غیر اعلانیہ پابندی لگا دی جائے اور ان کو سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہ دی جائے، ان کو جمہوری آزادیاں نہ ہوں، ان کے شہری حقوق سلب کر لیے جائیں، اور یہ سب کچھ ایسے اس طریقے سے کیا جائے کہ ایک مینڈیٹ چوری کر کے، الیکشن چوری کر کے، جو کہ ایک سنگین قسم کا قومی جرم ہے، الیکشن چوری کرنا قومی جرم ہے، اور اس جرم کے تحت ایک جعلی نظام قائم کیا جائے اور اس جعلی نظام کو ڈنڈے کے زور پر چلانے کی کوشش کی جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ معاملات اب اس طرف جا رہے ہیں کہ جہاں پہ ہر کوئی زچ ہو چکا ہے اور ہر کسی کی زندگی، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کروڑوں پاکستانی عوام کی زندگی جو ہے وہ اجیرن کر دیں اور لوگ اپنی پیاروں کی قبروں پر بیٹھ بیٹھ کر آپ کو دعائیاں دیں اور آپ سے رحم کی اپیل کریں، لیکن آپ وہ رحم کی اپیل بھی سننے کے لیے تیار نہ ہوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔